बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। सुबह सवेरे का वक्त है और बड़ा रौनक वाला वक्त होता है, और आप यकीन कीजिए जब हम प्रोग्राम ऑन एयर जाने से पहले यहाँ पे अपनी तैयारी में बैठे होते हैं, एक एक सेकंड काउंट हो रहा होता है, तो एक बड़ी फेस्टिविटी सी होती है, एक हलचल होती है, एनर्जेटिक सी फील होती है। सुबह सवेरे एनर्जेटिक फील के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उठते साथ कलाम इलाही से अपने दिन का आगाज़ करें, कुरान करीम की तिलावत करें, अल्लाह ताला को याद करें। और जब से मैंने मॉर्निंग शो को लाइव एंजॉय करना शुरू कर दिया है, अब तो करना शुरू किया जब से मैंने, तो अपनी रूटीन मैंने चेंज होते देखी। नॉर्मली हम उठते हैं, सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं, फजर की नमाज़ के बाद फिर कभी सो जाते हैं और लेट अपने काम करते हैं, लेकिन जब से मॉर्निंग शो लाइव हमने किया है तो इसकी अपनी लज़्ज़त है कि आप फजर की नमाज़ के बाद सोते नहीं हैं, अपने अज़कार करते हैं, अल्लाह ताला से सरगोशियाँ करते हैं, बातें करते हैं, और फिर आप नज़ारे लेते हैं उसके वो खूबसूरत रंगों का जो उसने आपको इनायत किए हैं। लीजिए, सारी गुफ्तगू चलती रहेगी, और आज मैंने अपना एक एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करना है। उससे पहले अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद है कारी अहमद यार हक्कानी साहब। मारूफ कारी हैं पैगाम टेलीविज़न के। ना सिर्फ पैगाम टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से इनको जाना जाता है, बल्कि दुनिया भर में शोहरत रखते हैं। और शोहरत क्या है वो आप जानते हैं, कलाम इलाही के हवाले से इनको जो अल्लाह ताला ने ब्लेस किया है। सर अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। माशाल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं जी आपकी बहुत पसंदीदा शख्सियत और मेरे भी उस्तादों में से हैं, जनाब मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हस्ती मुस्कुराती शख्सियत हैं, और हमें बड़ा कुछ सिखाते भी हैं जो इंशाअल्लाह हमारी असल ज़िंदगी में हमें उसका अजर भी मिलेगा। सर वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। अच्छा, आपको सेट में आज फेस्टिविटी सी नज़र आ रही होगी। ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, वाइट कलर है। मुझे आज प्रोग्राम जो करना है वो माहौलियात के हवाले से भी करना है, तो मेरा दिल कर रहा था कि जब मैं सुबह सुबह आऊँ तो कुछ फ़्रेश फील मज़ीद हो, तो मैंने आज हुडी ही पहन ली और मैंने कहा कि वो एक अटायर तो चल ही रहा है, लेकिन ये अटायर आज हम चेंज करते हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताता चलूँ। तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज का वजीफ़ा बताया जाता है, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं, और आज टॉपिक ऑफ द डे जो हम बात करेंगे जिस पे, वो है तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के हवाले से। इस पे हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और हम दोनों शामिल किए जाएंगे। और आपका पसंदीदा सेगमेंट भी आज शामिल है दोबारा से, जादू जन्नात के हवाले से, जिसमें आपको बहुत सारी और नई चीज़ें पता चलेंगी जो सवालात आप जानना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, एक अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर करना है। आज सुबह जब मैं आ रहा था तो कैनाल रोड पे आपको पता है सुबह सवेरे फॉग भी है, स्मोक भी है, फिर आपको जब ऑफिस आना होता है, सुबह निकलने वाले बहुत से लोग पैनिक होते हैं, रश होते हैं, तो जल्दी जल्दी में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है। समझ में आती है बात कि सुबह का टाइम ज़रा थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि हम निकलते ही लेट हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि तेज़ गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं और अपने ऑफिसेज़ और मंजिलों की जानिब पहुँचें। मैंने एक बहन को देखा जो कि कैनाल पे खड़ी थी। मैंने पीछे काफ़ी किलोमीटर पीछे देखा तो ट्रैफिक जैम थी, ब्लॉक थी। मैंने कहा अल्लाह रहम करे कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट ना हो गया हो। लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पहुँचे तो एक बहन अपनी गाड़ी में बहुत परेशान और अपनी गाड़ी को सेल्फ दे रही थी, और पीछे लंबी दूर तक, किलोमीटर्स दूर तक लाइनें लगी हुई थी, और कोई एक शख्स ये नहीं कर रहा था कि उतर के उस बहन की हेल्प कर दे या गाड़ी को साइड पे कर दे। नॉर्मली हम करते हैं, लेकिन ना जाने आज सबको ही जल्दी थी। चारों ना चार मैंने गाड़ी साइड पे लगाई और मैंने देखा कि उनको हेल्प दरकार है। जाके पूछा कि बेटा आपको कोई मदद चाहिए? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुझे चाहिए। पूछा क्या मामला है? गाड़ी ख़राब थी। आप यकीन कीजिए मैक्सिमम 5 से 7 या 10 मिनट लगे होंगे। ट्रैफिक भी खुल गया, उन बहन की गाड़ी को भी मैंने साइड पे लगाया, और अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि इतनी बेइज्जती का आलम, ठीक है बेशक सुबह जाने की जल्दी होती है, किसी ने उतर के कोशिश नहीं की कि थोड़ा सा पुश कर दें। मैं अकेले पुश करके जब साइड पे गया तो वो आंसुओं से तकरीबन रोने के करीब थी, और खुशी उसके चेहरे पे थी उस बच्ची के, और उसने बहुत थैंक यू शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा ज़िम्मेदारी बनती है, जिस तरह आप किसी की बहन बेटी हैं, बच्ची हैं,
ہماری بھی اس طرح بہنیں بیٹیاں بچیاں ہیں اور کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ ستم ظریفی مت کیا کریں, کسی کے کام آ جائے, 5-10 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آل دو کہ مجھے لائیو پروگرام کرنا ہوتا ہے اور ایک ایک منٹ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو, وہ کہتے ہیں نا, اف دیر از اے ول دیر از اے وے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. اس نیکی کی بات کے ساتھ ہی جی مزید آگے بڑھتے ہیں اور قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں. قاری صاحب گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ تلاوت قرآن کریم سے فیض آپ کیجئے, پھر آگے بڑھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ آپ پڑھتے جائیں, ہم سنتے جائیں. اور یہ بات صرف میں ہی نہیں کہہ رہا, مجھے جو کالز میسیجز جو آتے ہیں آپ کے حوالے سے, ان میں بھی یہ کہا جاتا ہے. جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ. بھٹی صاحب ماشاء اللہ تلاوت سن رہے تھے آپ بھی جھوم رہے تھے اور میری بھی کیفیت تھی. اچھا, میں اس فیز میں گیا کہ مجھے لگا کہ ابھی اور قاری صاحب تلاوت کرتے جاؤ اور میں سنتا جاؤں, لیکن انہوں نے ڈیفینیٹلی وہ ہمارے ٹائم کا معاملہ ہے. سر, آج کا وظیفہ اور پھر اس کے بعد آج ہمیں سوالات کرنے ہیں جی بسم اور اللہ بہت سے سوالات کرنے ہیں. الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نظامی بھائی, ہم پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ دنیا کا کوئی ایک ایسا خطہ جہاں سکون ہو, امن ہو, اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں, اور پھر وہاں رہنے کا موقع بھی مل جائے, تو وہ کون سا مسلمان ہے جو اس موقع کو ویل نہیں کرے گا. بلکہ کل جب ہم بیٹھے تھے تو تذکرہ ہو رہا تھا کہ لوگ وہ آیات پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی ہیں جن کو پڑھے ہیں تو ہم فٹافٹ عمرے کے لیے پہنچ جائیں. اللہ اکبر. تو ہر مسلمان جو دنیا میں کسی خطے میں بھی ہے وہ تڑپتا ہے کہ وہ کب مکہ مکرمہ پہنچے گا, کب مدینہ منورہ پہنچے گا. تو آج کا جو وظیفہ کہہ لیں, عمل کہہ لیں, وہ یہی ہے کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں جہانوں کے سردار, آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی یہ ارشاد ہوا
فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینتی فلیمت بہا، تم میں سے جو بندہ استطاعت رکھے کہ وہ رہائش مدینہ منورہ میں کر لے اور زندگی وہاں گزر جائے اور اس کی موت وہاں پر آ جائے، تو اس کو یہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا فَإِنِّي أَشْفَعُ لَهُ، میں قیامت والے دن اس کی سفارش کروں گا۔ تو یہ کیسی قسمت ہے، کیسا خوش نصیبی والا بندہ ہے کہ زندگی بھی گزر جائے اور وہ بھی مدینہ منورہ میں، وہ شہر کہ جس کے لیے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں کی ہوں۔ کیا دعا فرمائی کہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام بھی تیرے خلیل تھے، اس نے مکہ مکرمہ کے لیے جتنی دعائیں کی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام دعائیں کیا کی تھی کہ اللہ ایسے شہر کو امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے، اللہ پوری دنیا سے لوگوں کے دل کھنچے چلے آئیں ادھر۔ اب دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، ویزے نہیں مل رہے ہیں، جی، باریاں لگی ہیں، قرآن دادیاں ہوتی ہیں، اور اللہ یہ مکہ، اس کے اندر فصلیں نہیں ہیں، اناج نہیں ہیں، اللہ ان کو پھلوں سے رزق دینا۔ تو مکہ کے سٹورز پر فریش پھل دنیا کے کونے کونے سے پہنچا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ، جس طرح تیرے خلیل ابراہیم نے مکہ کے لیے دعائیں کی تھیں، اللہ میں تیرا نبی، تیرا مصطفیٰ دعا کرتا ہوں کہ مدینے والوں کو مکے والوں سے بھی ڈبل برکتیں عطا سبحان فرما۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو یہ ہر بندہ اس کو فیل کرتا ہے، وہ مدینہ منورہ میں چلا جائے تو وہاں کی برکت، وہاں سکون، وہاں امن اور روحانی آسودگی، جیسے ابھی تلاوت کے وقت آپ جھوم رہے تھے نا، جی جی، تو کوئی بندہ مدینہ منورہ میں چلا جائے تو واپس آنے کو دل کوئی نہیں کرتا، بے شک، ایسا خوبصورت شہر۔ بے شک، تو ایک دور تھا جب یہاں ابھی معاشی خوشحالی نہیں تھی، دنیاوی کی سہولتیں نہیں تھیں جدید، تو اللہ کے نبی نے یہ پیشین گوئی بھی فرمائی تھی۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنی برادری کو، قبیلے کو، اپنی فیملی کو لے کر کہیں گے کہ آؤ یمن چلتے ہیں، شام چلتے ہیں، فلاں ملک چلتے ہیں۔ فرمایا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، مدینہ پھر بھی بہترین ہے اگر وہ یہاں رک جائیں، اگر ان کو علم ہو جائے۔ اللہ اکبر، کس لحاظ سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ صبر کرے، مدینے میں مشکل آ گئی ہے، بیماری بھی آتی ہے، تنگی بھی آتی ہے، تو یہاں صبر کر جائے تو قیامت والے دن میں اس کا گواہ ہوں گا یا میں اس کا سفارشی ہوں گا۔ اللہ اکبر، تو جس روز افراتفری میں اپنے چھوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، جی، جس بندے کو آمنہ کے لال گواہی کے لیے مل جائیں، سفارش کے لیے میسر ہوں، اس کے نصیب کے کیا کہنے ہیں۔ تو ایک ایسی ہی ہستی جنہوں نے مدینہ منورہ میں زندگی گزاری، پرسوں ان کا انتقال ہوا۔ جی، میرے مدینہ منورہ کے حدیث کے استاد شیخ عبداللہ مراد رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ایک خوبصورت زندگی بھرپور عمل اور ایمان سے اور علم سے، کہ زندگی وہاں پڑھتے ہوئے اور پھر مدینہ یونیورسٹی کے طلباء کو حدیث پڑھاتے ہوئے وہ 100 سال کی عمر کے قریب پرسوں ان کا انتقال ہوا۔ تو کیا نصیب ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد ان کا جنازہ تھا مسجد نبوی میں، اور یقیناً مدینہ یونیورسٹی کے ہزاروں طلباء سبحان اللہ، جو کل کے بڑے بڑے علماء ہیں، جو بڑے بڑے علامہ بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، وہ ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہوں گے، اور مسجد نبوی تو ویسے ہی بھری رہتی ہے ماشاءاللہ۔ بے شک، تو لاکھوں لوگوں نے جنازہ بھی پڑھا، اور وصیت یہ تھی کہ بھائی تعزیت کے لیے گھر کوئی نہ جائے، ادھر آ جائے قبرستان میں جس نے بھی آنا ہے، یہ وصیت کر کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو جیسے ہی ان کی خبر آئی، آپ ذرا اندازہ کریں کہ ان کے لاکھوں سٹوڈنٹ، مجھے خبر آئی انڈیا سے، انڈیا کے ہمارے کلاس والوں نے شیئر کی کہ ہمارے استاد محترم اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اسی وقت افریقہ کے بے شمار ملکوں سے ان کے جو سٹوڈنٹ، ان کے میسج آنے شروع ہو گئے، امریکہ سے، یورپ سے، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، اور پھر ہم میں سے جو پڑھا رہا ہے وہ اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے۔ تو لاکھوں دعائیں اس ہستی کو مل رہی ہیں جس نے کہا کہ زندگی مدینہ میں گزاروں گا، اور مدینہ منورہ میں حدیث اللہ کے رسول کا فرمان پڑھتے پڑھاتے زندگی گزر گئی۔ تو ایسی خوبصورت زندگی اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے آمین یا رب کہ شہر ہو آمنہ کے لال کا، جہاں چاہت کرتے ہیں کون کون سی ہستیاں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے اس فرمان کی روشنی میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور موت بھی تیرے رسول کے شہر میں ہی آئے۔ اللہ، تو صحابہ مسکراتے کہ عمر، آج تو اسلامی مملکت وہ ہزاروں میل دور تک چلی جائے گی، مدینہ میں شہادت کیسے ہوگی؟
کہتے ہیں اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہوگی. جی بالکل, وہ چاہے تو پھر کیا اللہ نے نہیں ان ہو کی سکتا. وہ یہ خواہش بھی پوری کر دی دی. کہ آپ کی وفات بھی مدینۃ الرسول میں اور موت بھی شہادت کی. تو اس لیے ہر مومن کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق ممکن ہو, استطاعت ہو, تو وہ مدینہ میں رہائش رکھ لے اور زندگی وہاں گزار لے. کیسی خوش نصیبی ہوگی کہ میدان معاشر میں جب جائیں گے تو آمنہ کے لال کی قیادت میں جا رہے ہوں گے, اور جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سفارش کے لیے دونوں جانوں کے سردار خود موجود ہوں گے. تو اس بندے کی دنیا بھی سنور گئی, آخرت بھی سنور گئی. یہ تو مہر لگ گئی نا سر, کنفرمیشن. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے. آمین. بلکہ سر میں آپ کو بڑا لکی فیل کرتا ہوں, آپ کے پہلو میں بیٹھتے جب ہم, آپ کی صحبت ہمیں ملتی ہے. تو فاضل مدینہ یونیورسٹی ماشاءاللہ آپ نے ایک عرصہ گزارا وہاں پہ, الحمدللہ 6 7 8 10 سال کا ایک عرصہ, زندگی کا ایک پورا سپین گزار کے آئے. اس سے بڑی یہ سعادت ہم سمجھتے ہیں جی کہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد یونیورسٹی کی بسیں ہمیں مسجد نبوی لے کر جاتی اور ہم عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکلتے تھے. ماشاءاللہ. تو یہ 4-5 گھنٹے ہمیں ہر روز نصیب ہوتے کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھیں. سبحان اللہ. الحمدللہ یہ زندگی کا خوبصورت ترین وقت ہے, گولڈن پیریڈ سے ہماری زندگی کا, کہ مسجد نبوی ہو, سکون ہو, قرآن سامنے ہو, پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے اور کام ہی کوئی نہیں ہے. اچھا سر, ایک چیز میں اور بھی آپ سے پوچھنا, یہ آپ کی پرسنل چیز ہے لیکن میں آن ایئر پوچھنا چاہوں کیونکہ پبلک کے پاس جب ہم آ جاتے ہیں تو پھر ہماری چیزیں پبلک ہونی چاہیے. فاضل مدینہ یونیورسٹی جب آپ کے نام کے ساتھ, مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی, فاضل مدینہ یونیورسٹی, اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے, زندگی صحت دے کے رکھے. جب یہ آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے فاضل مدینہ یونیورسٹی؟ مجھے ایک دفعہ ہمارے ایک استاد ہیں, جی, تو ہم مدرسے میں پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ہمارے آئی ڈی کارڈ بنائے مدرسے کے. تو وہ مجھے کہنے لگے آپ ریسرچ اسکالر بھی ہیں, فلاں بھی ہیں, فلاں بھی ہیں. میں نے کہا نہیں, میرے ڈائگنیشن میں ٹیچر لکھو. جی. تو یہ جو ایک سعادت ہے نا فاضل مدینہ یونیورسٹی ہونا, جی, یقین مانیں کہ میرے ایک استاد سکول کے ہیں, 6ٹھی 7ویں 8ویں انہوں نے ان سے پڑھی. مدینہ منورہ میں 96 میں وہاں جا کر جو میں نے پہلا لیٹر ان کو لکھا, انہوں نے آج بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. کہ میرے بیٹے نے مجھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر مدینہ منورہ سے لیٹر لکھا ہے, اللہ اکبر. اور وہ آج بھی اپنے آنے والے مہمانوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ لیٹر مجھے مدینہ منورہ سے آیا تھا. تو یہ ایک سعادت ہے, ایسی روحانی سعادت کہ جیسے ہی وہ نام کے ساتھ فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھا ہوتا ہے تو وہ جو تعلق ہے نا, اس کی بیس پر ہر سننے والا, دیکھنے والا بھی, اس کو بھی ایک روحانی فیل ہوتی ہے کہ یار یہ مدینہ میں پڑھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی, میں وہی کہتا ہوں کہ مجھے بڑا فیل ہوتا ہے کہ یو آر پریولیجڈ گائے, ماشاءاللہ ایسی پرسنالٹی کی جس کے نام کے آگے جب تعارف ہو تو فاضل مدینہ یونیورسٹی. الحمدللہ. بلکہ میں آپ کی اجازت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ جب محبت اور لگن کرتے ہیں نا, جس سے, بلکہ قاری صاحب کو بھی شامل کروں گا, سن رہے ہیں میری بات بڑی غور سے, آپ جن سے وہ سر جیسے آپ فرمایا کرتے ہیں کہ آخرت میں آپ ان کے ساتھ ہی ہوں گے جن کے ساتھ آپ محبت کرتے رہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو اب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں یا آپ کو کسی اور معاملات میں ہوں, آپ کو وہ لفظ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ لفظ آپ کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں. میں ابھی کل میرے ساتھ ہوا سر کہ میں آفس سے جب واپس جا رہا تھا تو میں نے ایک اور جگہ پہ دیکھا اور بہت بڑا لکھا ہوا تھا, تو نظر آٹومیٹکلی وہاں پہ جانا شروع ہو جاتی ہے. چاہت ہے نا, چاہت ہے, وہ ڈھونڈتی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, اللہ تعالیٰ یہ چاہتیں بڑھاتا رہے. آمین. کویشچن ہے سر, اور پوچھا گیا ہے کہ جو لڑکا آپریشن کے ذریعے جنس تبدیل کروا لے, ٹرانسجینڈر, وراثت میں اس کا حصہ کس حساب سے ہوگا؟ ویسے ویلڈ کویشچن ہے یہ. نہیں, ویلڈ کویشچن تو ہے, لیکن سوچ طلب ہے کہ یہ کیا ہے یہ. تو وہ طبقہ جس کے ہاں یہ وائرس پایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی ہے تو خوش نہیں, لڑکا بننا چاہ رہا ہے, اور لڑکا ہے تو لڑکی بننا چاہ رہا ہے, ان کے ہاں یہ وراثت کے لین دین ہوتے بھی ہیں. بلکہ معذرت کے ساتھ میں اب یہاں پہ مجھے بھی ایک چیز ذہن میں آ گئی, جب آپ نے جینڈر چینج کروا لیا تو پھر اب آپ یہ ذہن میں کیوں رکھ رہے ہیں, پھر لڑکی والا حصہ لے لیں. تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لعنت کی, فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال, کہ وہ مرد جو عورتیں بننے کی کوشش کرتے ہیں اپنی چال میں, اپنے کردار میں, اپنے لباس میں, اپنے کام کاج میں, یا وہ عورتیں جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں اپنے لباس میں, اپنے کردار میں, اپنی بول چال میں,
تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان پر لعنت ہو. اور جو باقاعدہ جسم میں ہی تبدیلیاں کرا دیں تو یہ شیطان نے پہلے دن سے دھمکی دی ہوئی ہے اللہ سے سامنے کھڑے ہو کے کہ اللہ مجھے تو نے اپنی رحمت سے محروم کیا ہے, بنی آدم کو بھی میں نے ٹکنے کوئی نہیں دینا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, فرمایا میں ان کو ایسے ایسے طریقے سکھاؤں گا کہ یہ نسلیں تبدیل کریں گے, جانوروں کے کان کاٹ کے ان کو کچھ کا کچھ بنا دیں گے. تو مردوں میں یہ وائرس کہ وہ عورت بننا چاہتا ہے, کتنی بدقسمتی, اللہ نے مرد بنایا ہے اور مرد ہے تو عورت بننا ہے. تو یہ ظاہری شکل و صورت میں بنتا ہے, جو اندر اللہ نے سسٹم رکھا ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے. تو اب مسئلہ تھا وراثت کا کہ وراثت کیسے ملے گی. تو وراثت وہ جو پہلے دن سے تھا اسی کے مطابق ہوگی. یہ جو ہمارے ہاں ڈاکٹری کر رہے ہیں نا کہ اس کا خلیات چینج کر دیتے ہیں, کچھ اعضاء تبدیل کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جو مرد کا اندرونی سسٹم رکھا ہے وہ اس کو وہ چینج نہیں کر پاتے, نہ ہی وہ عورت کا چینج کر پاتے. تو اس آپریشن سے پہلے جو اس کی اصل صورتحال تھی کہ وہ لڑکا تھا تو لڑکے کی وراثت, لڑکی تھی تو لڑکی کی وراثت, جبکہ یہ عمل اللہ کے ہاں سخت ناراضگی کا باعث بھی ہے اور لعنت کا باعث بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, کویسچن ہے, فرض نماز کے دوران اگر باہر دروازے پر کوئی آ جائے تو کیا نماز کے دوران دو قدم بڑھا کر دروازہ کھول سکتے ہیں؟ ظہر اور عصر کے وقت بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہوتا ہے اور گھر میں اور کوئی نہیں جو دروازہ کھولے, بچوں کے آنے کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے, انتظار میں نماز لیٹ ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کا دروازہ قبلہ رخ ہے جی اور آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ چند قدم 1-2 قدم چل کے وہ لاک کھول سکتے ہیں تو کھولنے کی اجازت ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تھے, میں باہر سے آئی, دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے نماز کے دوران ہی چند قدم آگے بڑھ کے تو وہ کنڈی کھول دی اور میں اندر آ گئی. تو یہاں تک تو اجازت ہے. اور اگر بہت زیادہ فاصلہ ہے, مثلا آپ اندر ہیں اپنے کمرے میں اور باہر جا کر گیٹ کھولنا ہے تو پھر نہیں. پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دروازے کے تھوڑا قریب ہیں اور آپ تھوڑا سا کھانس سکتے ہو تاکہ باہر والے کو پتہ چل جائے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تھوڑی دیر رکنا پڑے گا, تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. اور تیسرا طریقہ بہن کہہ رہی ہیں کہ نماز کا وقت ہوتا ہے, تو آج کل نماز اگر آپ سنت کے مطابق پڑھیں تو ثانیہ ہی ثانیہ ہیں. 11:45 بجے آج کل ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور اسکول کے ٹائم ہے 1:30 سے 2. جی, اور سم ٹائمز بچوں کو آتے 2-2:30 بھی بج جاتے ہیں. ہیں. تو آپ ان کے آنے سے پہلے بآسانی سہولت کے ساتھ نماز, آپ نماز کے ٹائم کو مینیج کریں نا, تو 10 منٹ پہلے پڑھ لیں یا بچوں کے آنے کے 10 منٹ بعد پڑھ لیں. اگر عصر کی نماز ہے 2-2:30 بجے وہ آتے ہیں تو عصر کی نماز 3 بجے ہے, 3:15 ہے, تو آپ وہ بعد میں پڑھ لیں. اور ظہر کی نماز آپ کوشش کریں کہ 12:30 پونے 1 تک پڑھ کے, بچے 1 بجے تک آ رہے ہیں تو اس سے پہلے فارغ ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اپنے کاموں کو مینیج کریں گے تو ثانیہ ہی ثانیہ ہیں. اچھا سر, ایک کویسچن میرا میں بھی شامل کرنا چاہتا ہوں. والدہ محترمہ میری ماں جان, اکثر جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو کبھی وہ نماز پڑھ رہی ہوں تو میری عادت ہے کہ میں ان کے کندھے کا بوسہ لے لیتا ہوں, سر کا بوسہ لے لیتا ہوں, تو کبھی وہ مجھے ہاتھ بھی پھیر دیتی ہیں دوران نماز. تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں, تو کہتی ہوں میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, تو آپ پلیز اس کے بارے میں بتا دیجئے, میں امی کو میسج دینا چاہ رہا ہوں. تو پھر آپ رک جایا کریں نا. ٹھیک ہے, جب آپ کو پتہ ہے جی, اور پھر آپ اماں جی کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں تو ان کو نماز سلام پھیر لینے دیں اور اس کے بعد اپنی محبت کا اظہار سر کنٹرول ہی نہیں ہوتا, جب جائیں تو امی نماز پڑھ رہی ہوں تو فوری دل کرتا ہے کہ قدم چوم لیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس محبت میں اور برکت دے. آمین. تو اماں جی کو پوری خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے دیں. اس وقت وہ بڑی اعلیٰ ہستی کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں, تو آپ اپنے جذبات کو چند سیکنڈ کے لیے کنٹرول کریں. ٹھیک ہے, مینج کریں نا آپ بھی. آئندہ میں کوشش کروں گا. جیسے وہ سلام پھیر لیں پھر آپ اپنی محبت کا بھرپور اظہار کریں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, آگے پوچھا گیا ہے کہ دکان یا مکان کرایہ پر دیتے وقت جو رقم ایڈوانس لی جاتی ہے, اس ایڈوانس کی کیا حیثیت ہے, اور یہ بھی بتائیے کہ مالک مکان اس ایڈوانس کو استعمال میں لا سکتا ہے یا نہیں. یہ جو ایڈوانس میں ہم دیتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے, یہ سیکورٹی ڈپازٹ ہے نا. جی کہ خدا نخواستہ مکان کو چھوڑتے وقت آپ نے کوئی وہاں پر کوئی بلنڈر کیا ہے تو وہ پلس مائنس کر کے باقی دے دیتے ہیں. اب یہ رقم نہ تو وہ رینٹ والا کہتا ہے کہ اس کو رکھو, مجھے یہی نوٹ واپس کرنے ہیں, اور نہ ہی ہمارے عرف میں یہ چیز موجود ہے کہ جناب یہ پیسے آپ نے جو دیے تھے بالکل بے عین ہی یہی نوٹ ہم سنبھال کے رکھیں گے. نہیں, ایسا تو نہیں ہے, بلکہ وہ مالک مکان اس کو استعمال کرتا ہے. ہاں, جب رینٹ والا مکان چھوڑتا ہے تو وہ ضمانت تھی, وہ اس کو فوری واپس کرے گا.
تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں استعمال کرنے میں. اب اس کو سنبھال کر رکھنا یہ تو ڈبل مشکل میں پڑ جائے گا وہ کہ سنبھال کر رکھے اور نوٹ بھی بائنڈ ہی وہی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ایڈوانس جو ہے یہ ایک طرح کا وہی تعاون ہی ہے. ٹھیک ہے. یا اس کو کرایہ کی مد کا ایک حصہ سمجھ لیں تو اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں بشرطے کہ جب رینٹ والا آپ کا مکان دکان چھوڑے گا آپ فوری اس کی وہ رقم اس کو دیں گے. اور اگر آپ کہیں وہ تو میں نے خرچ کر لی تھی تو آپ مجھے کو تھوڑا وقت دیں تو پھر غلط ہے. آپ کو وہ بطور ضمانت دی گئی تھی, اگر آپ نے استعمال کر لی, اور یہ باہمی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ ہر بندہ ہی سمجھتا ہے کہ یہ انہوں نے استعمال کر لینی ہے, رکھ کو کوئی نہیں چھوڑنی, اور نہ ہی ایسی شرط ہوتی ہے کہ بھائی آپ میری رقم رکھ کے بیٹھے رہیں گے. نہیں, ایسا نہیں. وہ استعمال کر لیں لیکن جب وہ مکان چھوڑیں گے تو فوری ان کو واپس بھی کریں گے, پھر جائے. اچھا ٹھیک ہے. اشفاق صاحب نے سرگوشی کر دی ہے میرے کان میں. انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈیوز ہوتے ہیں جیسے الیکٹریسٹی کا بل, بالکل پانی کا ہے, وہ سینیٹیشن مکان چھوڑنے والا راتوں رات غائب ہو جاتا ہے جی. اور پیچھے بجلی, پانی, گیس, فون کے بل چھوڑ کے چلا جاتا ہے. بلکہ ہو سکتا ہے بعد اب وہ کرانے کی دکان سامنے ہوتی ہے ان کے بھی بہت سارے ڈیو وہ دبا کے نکل جاتے ہیں. تو یہ سیکورٹی ڈپازٹ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی ہے تو اس رقم سے یہ ساری چیزیں پوری کی جائیں. اوکے ٹھیک ہے سر. آگے کوشچن ہے, اگر کوئی خاتون اپنی عمر کے اس حصے میں ہو جب اس کے ایام مخصوصہ جو ہیں ختم ہونے پر آ رہے ہوں, اور اس طرح ہے کہ کبھی بہت زیادہ دنوں کے لیے آ جاتے ہیں, 11 دن 12 دن سے مسلسل جاری ہوں, تو ایسے میں وہ عورت نماز کیسے پڑھے؟ اسے مہینے میں باقاعدگی سے جو ایام مخصوصہ ہیں آنے لگے ہیں, اب وہ نماز کی پابندی کیسے کرے؟ یہ مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی موجود تھا. جی. صحابیہ نے آ کر عرض کی, یہی بعین ہی یہی کہ اللہ کے نبی وہ دنوں کو ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے معاملہ, تو پتہ نہیں چلتا کہ اب کیا کریں, جی. نماز چھوڑ دیں یا نماز پڑھیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو مینسز کا خون ہے یہ گہرا سیاہ رنگ کا اور گاڑھا بدبودار ہوتا ہے, اور جو بالغ خاتون ہے وہ ان کو پہچانتی ہے. تو وہ یا تو اس کو پہچان ہو کہ اگر تو وہ گاڑھا بدبودار سیاہ رنگ کا ہے تو وہ مینسز ہی ہے, نماز چھوڑ دے. اور جیسے ہی اس کی رنگت بدل گئی ہے, بو ختم ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب اب یہ مینسز کا خون نہیں ہے, یہ بیماری کا خون ہے, اور اس بیماری کے خون میں عورت غسل کرے گی اور نمازیں ہر ٹائم پر پڑھے گی وضو کر کے. اور اگر وہ پہچان بھی نہیں کر پاتی, نہیں سمجھ پا رہی, تو پھر وہ اپنی پچھلی روٹین کو دیکھے گی. وہ 40-50 سال زندگی گزاری ہے, تو پچھلے 20-25 سال 30 سال سے جو اس کو مینسز آ رہے تھے وہ کتنے دن تھے, 5 دن تھے, 6 دن تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کو بھی یہی کہا کہ وہ 5 یا 6 دن تم اپنے مائنس کر لو اور باقی 24 دن تم نماز پڑھا کرو. اب اس دوران بھی اگر خون آ رہا ہے تو پھر وہ بیماری کا خون ہے, اس کو استحاضہ کہتے ہیں, اور اس میں عورت ایک بار غسل کر کے اور پھر ہر نماز کے ٹائم پر نیا وضو کر کے نماز پڑھے گی. جی ٹھیک ہے. تو جتنے دن ان کو پہلے تھے عادت کے مطابق روٹین, اتنے دن وہ مائنس کر سکتی ہیں, نماز چھوڑ سکتی ہیں, اس کے بعد نماز کو نہیں چھوڑ سکتی. ٹھیک ہے سر. آگے پوچھا گیا ہے, کھڑے ہو کر نہانا یا کپڑے پہننا کیا جائز ہے؟ اگر آپ اپنے گھر کے واش روم کے اندر ہیں تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ ذہن میں یہی بات آتی ہے نا کہ بیٹھ کر غسل کرے گا تو پردے میں ہوگا, جی. اور کھڑا ہو کر کرے گا تو پردہ نہیں رہے گا. تو اگر آپ اپنے گھر کے کمرے کے اندر پھر آگے واش روم کے اندر لاک لگا کے غسل کر رہے ہیں, پھر کھڑے ہو کر کریں یا بیٹھ کر کریں, کوئی مسئلہ نہیں, پردہ آپ نے کر لیا ہے. اور اگر آپ کسی کھلی جگہ پر, کسی نہر پر, کسی چشمے پر, کسی دریا پر کر رہے ہیں غسل, اور آپ کے پاس پردے کا کوئی سسٹم نہیں ہے, تو پھر بیٹھ کر کریں, یہی اولا اور افضل ہے. صحابی رسول نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, گھر میں جب ہم ہوتے ہیں تو اپنے یہ کپڑے شپڑے اتار کے ایزی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, تو بیٹھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کرو. یعنی گھر میں بھی آپ اگر اکیلے بھی بیٹھے ہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے, تو اللہ کا حیا بندوں سے زیادہ کرنا چاہیے. تو اگر کھلی جگہ پر غسل کر رہا ہے جہاں بے پردگی کا امکان ہے, اول تو وہاں پر بھی کپڑا شپڑا باندھ کے سطر ڈام کر غسل کرنا چاہیے. لیکن بالفرض اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے, تو وہ بیٹھ کر غسل کرے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ گھر کے واش روم کے اندر بھی ہوں تو کھڑے ہو کر نہ کریں, ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. گھر کے اندر پردے میں رہ کر غسل کر رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کریں, بیٹھ کر کریں, برابر ہے.
ٹھیک ہے. اچھا سر ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی, ایک تو دنیا سے پردہ ہے, جی ایک اپنے آپ سے بھی پردہ ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے پردہ کہ بندہ خود سے بھی پردہ اپنا رکھے یا اپنا پردہ کرے, ایسا بھی ہے کچھ؟ اپنا پردہ رکھنے کا اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے راز کسی کو نہ بتائے, نہیں, ان ادر کیس یعنی کہ باڈی کا پردہ بندہ خود سے بھی رکھتا ہے, ایسا بھی ہے کچھ؟ نہیں اپنی باڈی اپنی تو اس کی اپنی ہے, وہ اپنے ہر جسم کے ہر حصے کو دیکھ سکتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا سر آگے پوچھا کہ اگر انسان حقدار نہ ہو تو کیا اسے بد دعائیں لگتی ہیں؟ جس طرح دعا قبول ہوتی ہے جی اسی طرح بد دعا کی بھی اگر قبولیت کا وقت ہو تو وہ قبول ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہدایات دی, فرمایا لا تدعوا علی انفسکم. ہوتا نا کہ بعد وہ کوئی نقصان ہوا, کوئی آپ کی گاڑی خراب ہوگی رستے میں, تو آپ اپنے آپ کو بد دعائیں دینی شروع کر دیں. تو آپ نے فرمایا قطعاً اپنے آپ کو بد دعائیں نہیں دو. ولا تدعوا علی اولادکم, اپنی اولاد کو بھی برا بھلا نہیں کہو, اس کو بھی بد دعائیں نہیں دو. ولا تدعوا علی اموالکم, اور اپنے مال کو بھی, جیسے گاڑی, گھر ہے, فیکٹری ہے, آپ کا دفتر ہے, اپنے مال کو بھی بد دعائیں نہیں دو. اور منع کس لیے کیا ہے؟ فرمایا ممکن ہے کہ جس وقت آپ بد دعائیں دے رہے ہوں وہی قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ قبول ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, تو ایک صحابی کی اونٹنی سفر کی وجہ سے تھک گئی, تو اس نے اس کو لعنتی کہہ دیا کہ اٹھ نہیں رہی, ڈانٹا مارا اور لعنتی کہہ دیا. تو آپ نے فرمایا اب اس کے اوپر سے سامان اتار لو اور اس کو قافلے سے سائڈ پر کر دو, اس پر لعنت پڑ گئی ہے. اب اس اونٹنی کا کیا قصور تھا, تھک گئی ہے بیچاری. اور صحابی کو غصہ آ گیا اور اس نے اس کی زبان سے نکل گیا لفظ. تو آپ نے فرمایا اس سے سامان اتار لو اور اس کو قافلے سے بھی الگ کر دو, ہمارے ساتھ وہ اونٹنی نہیں جائے گی جس پر لعنت پڑ گئی ہے. حضرت عمران بن حسین صحابی رسول کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ مدینے میں اکیلی چرتی پھرتی رہتی تھی, کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ بد دعا اگرچہ وہ مظلوم ہی ہو, ظالم نہیں ہے, ظالم کو بد دعا دینے کا تو حق بھی ہے مظلوم کو, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بے گناہ ہے اور بد دعائیں دینے والا دے رہا ہے تو ممکن ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اس کی یہ دعا جو بد دعا کی صورت میں وہ قبول ہو جائے. تو اس لیے اپنے مومن بھائی کو حتی الامکان بد دعا نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. جس تو آپ معاف کر دیں تو یہ اولا اور افضل ہے. اور اگر غصہ ہے تو تھوڑا بہت غصہ کسی اور طریقے سے نکالیں, لیکن اس کو بربادی کی, تباہی کی, اس کے مال کی تباہی کی بد دعائیں نہ دی جائیں. ٹھیک ہے. جو اس سوال کی اصل روح تھی وہ آپ نے بیان کر دی کہ اگر آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا اور آپ کو کوئی بد دعائیں دے رہا ہے تو دینے والے کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ ممکن ہے قبول ہو جائے. قبولیت کی گھڑی. ٹھیک ہے. اچھا سر آگے پوچھا گیا کہ فجر کی سنتیں تحیت الوضو اور تحیت المسجد سب کی ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں؟ کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جو سنتے ہیں یہ تو گھر میں پڑھے تو زیادہ ثواب ہے. تو مرد حضرات اگر سنتے ہیں گھر میں پڑھیں جی, اور پھر آئے ہیں مسجد, اب اس نے پڑھنی ہے تحیت المسجد. جی. تحیت المسجد بھی تب پڑھنی ہے اگر فرض نماز میں ابھی وقت باقی ہے اور اس نے مسجد میں بیٹھنا ہے. اور اگر وہ گھر میں سنتے نہیں پڑھ کے آیا اور مسجد میں پہنچا ہے تو ابھی 4 5 10 منٹ جماعت میں ہیں, اس نے سنتے بھی پڑھنی ہے اور تحیت المسجد بھی پڑھنی ہے, تو دونوں کی ایک ہی نیت کر لے تو کافی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر فرض جماعت کھڑی تھی آتے ہی فردوں میں شامل ہو گیا تو وہ تحیت المسجد پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی اس کے اندر ہی آ جائیں گے. تو تحیت المسجد, تحیت الوضو اور فجر کی سنتیں, ان تینوں کو ایک ہی نیت کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے. آپ سنتے پڑھیں اور ساتھ نیت کر لیں کہ یہ میرا تحیت الوضو بھی ہے, تحیت المسجد بھی ہے, تو تینوں ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سر آگے پوچھا گیا میں نے کسی کو 2 سال کے لیے چند لاکھ روپے قرض دیے ہیں, اب جب سال بعد میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا کروں گا تو کیا قرض پر دی گئی اس رقم کی زکوٰۃ بھی میں دوں گا یا پھر یہ مقروض کے ذمہ ہے؟ وہ مال اس کا ہے کہ مقروض کا؟ وہ تو ڈیفینیٹلی اس کا ہے, قرض دینے والے کا. اور یہ ایک طرح کی سیونگ میں پڑا ہوا ہے. تو وہ مال جو سیو پڑا ہوا ہے اور آپ کو کنفرم ہے کہ اس نے 3 مہینے کے لیے 6 ماہ کے لیے لیا تھا, 6 ماہ بعد اس نے واپس کر دینا ہے, اور وہ آپ کا مال آپ کے لحاظ سے سال پورا ہو گیا ہے, تو آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے. البتہ ایسی رقم جس کو ہم کہتے ہیں ڈوبا ہوا قرضہ, کہ جس سے لینا ہے وہ کہتا ہے بھائی جب ہوں گے دوں گا, وہ دیتے ہی نہیں. وہ کہتا ہے میرے پاس ہے ہی نہیں ہے, جب ہوں گے تب دوں گا, تو اب اس کی زکوٰۃ پینڈنگ میں رہنے دیں. جب وہ واپس کرے گا آپ کے پاس آ گیا ہے تو 1 سال کی زکوٰۃ دے دیں, باقی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. چاہے وہ 5 سال ہے, جتنا بھی عرصہ ہے, وہ پتہ ہی نہیں نا کب ملے گا. کب ملے گا. تو زندگی میں جب مل گیا
تو اس کو 1 سال کنسیڈر کرتے ہوئے 1 سال کی زکوٰۃ دے دیں تو انشاءاللہ وہ ادائیگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کنفرم ہے کہ وہ اتنی تاریخ تک وہ مجھے مل جانا ہے تو پھر گویا وہ آپ کی پاکٹ میں ہے اور آپ کی سیونگ میں. تو جب سال پورا ہو جائے تو پھر آپ زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی، تو جیسے قاری صاحب پڑھتے ہیں یا ہم اپنی گاڑی میں سنتے ہیں، ویسے میں ایک بات بتاؤں، بھٹی صاحب بھی جب تلاوت کرتے ہیں نا تو ان کی بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ایسی نظر آتی ہے ان پہ کہ وہ بھی ایک علیحدہ ہی معاملہ ہے. الحمدللہ. اور وہ کبھی انشاءاللہ میں اپنے پروگرام میں گزارش کروں گا سر آپ سے بھی، تو ہم وہ بھی کریں گے. اچھا جی ایک لائیو کالر آ گئے سر، ان کو شامل کرتے ہیں. محمد لطیف فیصل آباد سے ہیں. جی السلام علیکم محمد لطیف صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی اچھا سر، ایسا ہے. وعلیکم السلام سر. سر میں آپ کا بہت مشکور ہوں، میں کافی عرصے سے سر یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. ہیلو. جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. اچھا جی ٹھیک ہے. جی وعلیکم السلام. جی آپ فرمائیے. جی فرمائیے. جی سر میں نا کافی ہیلو. جی بولیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو. میں کافی عرصے سے سر یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور یہ میں کافی حد تک جو ہے نا میرے یہ جو ہے نا پریشانیاں جو گھر کے جو مسائل تھے میرے کافی حد تک حل ہوئے ہیں. اور ایک سر میں نے ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا ہے کہ میں نے نا اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا جی کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں یہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. تو میں سر وہ کچھ عرصے کے بعد وہ جو ہے نا میں اس پہ قائم نہیں رہ سکا، جس کی وجہ سے نا مطلب میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کفارہ کیا ہے سر؟ یہ اللہ اکبر. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور پروگرام دیکھنے کا بھی بہت شکریہ. اور اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا تو آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے. اللہ سے وعدہ کرنے کے علاوہ یہ تو اللہ کا حکم ہے یہ. جی بالکل. تو جہاں حکم آ جائے باقی ساری چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں. جی تو بھائی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو آپ کا کھاتہ کھلے گا تو پہلے تو نماز رکھی ہوگی آگے. جی تو اگر آپ نماز پر ہی قائم نہیں ہیں تو باقی معاملات کدھر جائیں گے؟ تو اگر آپ اللہ سے اس کی رحمتیں بھی طلب کر رہے ہیں، برکتیں بھی چاہتے ہیں اور اللہ سے تعلق بھی بنانا چاہتے ہیں اور فرض نماز آپ کی چھوٹ جائے تو یہ تو بڑا برا معاملہ ہے. تو بھائی صاحب کو اپنی اس نظر اور وعدے کے علاوہ بھی 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ایگزیکٹلی بالکل. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حظ لمن لا صلاۃ لہ. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی کام نہیں ہے. اللہ بڑے سخت فرامین ہیں، بڑے سخت اور شدید فرامین ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی نصیب نہیں ہے. تو نماز کے بغیر مسلمان قرار دینا کسی کو یہ مشکل کام ہے. تو جو بندہ سستی کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے اس کا معاملہ بھی بڑا شدید ہے. اور ایک جو ہے کوئی بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے تو وہ تو بالکل ہی پھر بہت گہرے معاملے میں چلا جائے گا. میں وہ فرامین نہیں بیان کرنا چاہتا کہ جن میں اللہ کے نبی نے شدید وارننگ دی ہے. اور علماء امت کا فتویٰ بتا دیتا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، فرض ہے. حتیٰ کہتے ہیں میں کل سے پڑھوں گا، جیسے ہماری عام روٹین، کل سے پڑھوں گا. آج سے کیوں نہیں بھائی؟ اور اس کی وہ کل آتی نہیں تو وہ فوت ہو جاتا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شخص نان مسلم فوت ہوا ہے، اللہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے. اللہ اکبر. تو اس لیے میرے بھائی کو سب سے پہلے تو اپنی نمازوں کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران، نظامی بھائی ذرا غور کریں، جب تیر چل رہے ہوں، نیزے برس رہے ہوں، تلواریں گردنیں کاٹ رہی ہوں، اس وقت بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے. نماز کے 6 طریقے بیان کیے کہ جس طریقے کو تم آسانی سے پڑھ سکو پڑھو. اور 4 رکعت والی نماز اگر جنگ کے دوران 1 پڑھ سکتے ہو تو وہ بھی معافی نہیں، 1 پڑھنی پڑے گی. اللہ یعنی 4 کے بجائے 1 پڑھ لو، لیکن چھٹی نہیں ہے. اور مریض جو بیچارہ بیڈ پر پڑا ہوا، ابھی رات کو مجھے ایک میسج آیا کہ ایک اماں جی ہیں، بوڑھی ہیں، بیمار ہیں، خادمہ ہیں، وہ وضو کرا کے جرابہ پہنا کے چلی جاتی ہے. اگر وضو ٹوٹ جائے اور اماں کو نماز پڑھنا چاہیں تو اماں جھک کے مسح بھی نہیں کر سکتی. تو کیا اس کو نماز کی چھٹی ہے؟ نہیں. میں نے کہا وہ 2 نمازیں جمع کر لیا کریں تاکہ وضو ٹوٹنے سے پہلے مسئلہ حل ہو جائے. تو کسی بندے کو، وہ بیمار ہو، وہ بوڑھا ہو، اس کو نماز کی رخصت نہیں ہے.
अकेले फ़र्ज़ ही पढ़ ले तो भी गुंजाइश मौजूद है, चलो फ़र्ज़ तो पढ़े। तो भाई साहब को नज़र से ज़्यादा अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करनी चाहिए, और जो अल्लाह से वादा किया तो वो तोड़ा है तो उसका कफ़ारा है 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या उनको लिबास दे दे, या एक ग़ुलाम आज़ाद करे, और अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते तो 3 रोज़े रखें और अल्लाह से तौबा भी करें, और पक्की तौबा करें कि अल्लाह आइंदा नमाज नहीं रहेगी। तो नमाज अगर वो सारी सुन्नतों नवाफिल को फ़िलहाल नहीं पढ़ पा रहे तो कम अज़ कम फ़र्ज़ पढ़ना इन पर लाजमी है, वगरना उसके बगैर बंदा मुसलमान किस बात का मुसलमान है। ठीक है, मैं चूँकि ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगा, एक क्वेश्चन मार्क आप अपने आप से रखिए सामने और सोचिए कि जो फ़र्ज़ है आप वही अदा नहीं कर रहे, और आप कह रहे हैं कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये फ़र्ज़ अदा करूँगा। तो ये आपके सोचने की बात है, और जो भट्टी साहब ने अभी बता दिया है कितनी बड़ी बात है कि एक मुस्लिम है और उसके बारे में कहा गया अगर वो नमाज अदा नहीं करता और उस हालत में फौत हो गया तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना। नमाज की लज्जत लेने की कोशिश तो करें, आप कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। कारी अहमद यार हक्कानी साहब, सर आपके आने का बहुत शुक्रिया, और मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, सर आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लें जी, प्रोग्राम अभी जारी है, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।